بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد المعصومين المجبورين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صلى الله عليه میں نے قرآن مجید کے انتہائی بلند و بالا کلمات کو اس مجلس کا سرنامہ سخن قرار دیا۔ قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے، قرآن پر غور و فکر کرنے والے تشریف فرما ہیں۔ دیکھیں کہ اس آیہ مبارکہ میں سورہ آل عمران کی اس آیہ کریمہ میں رب کائنات پروردگار عالم خالق ارض و سما ارحم الراحمین اکرم الاکرمین اجود الاجودین افضل الناظرین جار المستجیرین کیا ارشاد فرما رہا ہے واضح لفظوں میں ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، جو بھی غیر اسلام کو دین بنائے گا فلن یقبل منہ، تو ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا انسان جب آخرت میں آئے گا تو خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ عزیزوں، ابتدائی گفتگو میں، ابتدائی مرحلے میں قرآن مجید کی چند آیتیں تلاوت کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ قرآن مجید نے دین اسلام کا جس انداز سے تعارف کرایا ہے وہ آپ تک پہنچ جائے۔ اس آیت میں اللہ نے کہا جو غیر اسلام کو اسلام بنائے گا فلن یقبل منہ، ہم اس کا دین قبول نہیں کریں گے۔ اور اب وہ آیت جو ہر سننے والے کے ذہن میں ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی انتیت میں یعنی اللہ کے پاس اگر کوئی ہے تو فقط اسلام ہے۔ دو مقام ہو گئے۔ اور اب جب میں نے قرآن کھولا تو سورہ مبارکہ توبہ میں ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ اللہ اپنے دین کو سارے ادیان پر، سارے مذاہب پر غالب کر دے۔
वलाउ करेहल मुशरिकून, अगरचे मुशरिकों को ये बात नागवार गुजरे, उन्हें इस बात से कराहत हो। तो इस सूरह तौबा की आयत में अल्लाह ने क्या कहा कि दीन हक है। अब जब मैंने फिर कुरान खोला तो फिर कुरान मजीद में इरशाद फरमाया दीन का दावत कराते हुए, फ़अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़ा फ़ित्रतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दीला लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। कहता है अपनी पूरी ज़िंदगी को, पूरी रुख़ हयात को मोड़ दो उस दीन की तरफ जो सीधा दीन है। हनीफ के मायने, और जो करें हनीफ के मायने सीधा है ना, तो मोड़ दो जिंदगी को, अपने रुख हयात को मोड़ दो उस दीन की तरफ जो हनीफ है। फ़ित्रतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा, अल्लाह ने खुदा बोल रहा है, अल्लाह ने पूरी इंसानियत को अपनी बनाई हुई फितरत पर पैदा किया। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, और ये अल्लाह का दीन क़य्यिम है, कीमती दीन, मजबूत दीन, मुस्तहकम दीन, उसे कहते हैं क़य्यिम दीन। तो दीन हनीफ है यानी सीधा है, दीन क़य्यिम है यानी मजबूत है। अब जब मैंने फिर कुरान खोला तो फिर अल्लाह ने दीन के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इन्नल्लाह इस्तफ़ा लकुमुद्दीन। नबी के चाहने वाले बैठे हुए साथ दिए जरा, इन्नल्लाह इस्तफ़ा लकुमुद्दीन, कहता है हमने तुम्हारे लिए दीन को मुस्तफ़ा बनाया। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तो देखो जब तुम्हें मौत आए तो इस्लाम पर मरना। इन्नल्लाह इस्तफ़ा लकुमुद्दीन, हमने दीन को तुम्हारे लिए चुन लिया। मुस्तफ़ा के माने जिसे चुन लिया जाए, मुस्तफ़ा के माने जो बरगुज़ीदा हो, मुस्तफ़ा के माने जो मुंतखब हो, मुस्तफ़ा के माने जो इंतखाब शुदा हो। मैं अभी और आयतें पढ़ूंगा, लेकिन एक फैसला भी इब्तिदाई गुफ्तगू में हो जाए, दीन हक है, दीन इस्लाम है, दीन हनीफ है, दीन क़य्यिम है। और कुरान ने कहा, मैंने नहीं कहा, कुरान ने कहा, अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह इस्तफ़ा लकुमुद्दीन, हमने तुम्हारे लिए दीन को मुस्तफ़ा बनाया। मुस्तफ़ा के माने अली वालों क्या है? मुस्तफ़ा जिसको अल्लाह चुन ले, मुस्तफ़ा जिसको अल्लाह चुन ले तो दीन है मुस्तफ़ा। और अब मैंने जब सूरह फातिर को खोला तो सूरह फातिर में अल्लाह ने कहा सुम्मा, और तवज्जो करना, सुम्मा औरसनल किताब लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने कुरान का वारिस अपने उन बंदों को बनाया जो मुस्तफ़ा है। अली वाले मेरे साथ है ना, दीन हनीफ है, दीन क़य्यिम है, दीन इस्लाम है, दीन हक है, और दीन क्या है? दीन है मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा के माने क्या है? जिसे अल्लाह चुन ले उसे कहते हैं मुस्तफ़ा। तो मुस्तफ़ा दीन भी है, और अल्लाह कहता है सुम्मा औरसनल किताब लज़ीना इस्तफ़ैना, कुरान का जो वारिस है वो हमारा मुस्तफ़ा बंदा है। पूरे कुरान जानते हो मुस्तफ़ा किसे कहते हैं? जिसे अल्लाह चुन ले, जिसे अल्लाह मुंतखब कर ले उसे कहते हैं मुस्तफ़ा, है ना? नहीं, पूरे कुरान में लफ्ज़ मुस्तफ़ा जहाँ जहाँ भी आया, मुस्तफ़ा उसे कहते हैं जो माजी में कभी काफिर ना रहा हो। हमने दीन को मुस्तफ़ा बनाया, दीन चुन लिया। अच्छा अब मेरे बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी, नौजवान भी हैं, ठीक है ना? खुदा सबको सलामत रखे। अब जरा सा मेरा साथ देते रहिएगा, मैंने आयतें पढ़ ली, आपके कहना वाला है बच्चों को जब उसूल दीन याद कराते हैं, है ना, तो क्या कहते हैं? कहो बेटा अव्वल तौहीद, ऐसे ही अव्वल तौहीद। मैं सारे सुनने वालों से आपके तक क्या बात आ रही है, एक पैगाम देना चाह रहा हूँ। बच्चों को कहते हैं भाई उसूल दीन में अव्वल तौहीद, है ना? आज दुनिया में एक बड़ी तादाद ऐसी पाई जाती है, आज क्या पहले भी थी, आज भी है ना, तो सिरे से खुदा के वजूद ही को तस्लीम नहीं करते, है ना? ऐसे मुल्हिद लोग, मुल्हिद इल्हाद रखने वाले, मुनकिर वजूद खुदा, जो खुदा के वजूद का इनकार करते हैं, मानते नहीं कि खुदा है। तो समझाने के कह रहा हूँ, आज भी ऐसे लोग हैं, कल भी थे, जो खुदा के वजूद को मानते नहीं है। तो होना तो ये चाहिए था, तो मैं समझाने के कह रहा हूँ, होना तो इस्लाम के अव्वल देखना, होना तो मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों ये होना चाहिए था कि अव्वल वजूद खुदा पहले साबित भी तो करो, प्रूफ भी तो दो कि वो है या नहीं। तो होना क्या चाहिए था? अव्वल वजूद खुदा, और दोस्तों होना चाहिए था तौहीद।
لیکن یہ کمال ہے دین اسلام کا کہ اس نے اول وجود خدا نہیں رکھا. اس لیے اگر اول وجود خدا ہوتا تو اسلام دین فطرت نہ رہتا. فطرت بتا چکی کہ ہے, محمد بتائے گا کہ کیسا ہے. اب نتیجہ نکالتے میں نے پورا ایک فارمولا دے دیا آپ کو. اگر یہ کائنات ہے تو اس کا بنانے والا بھی ہے. ٹھیک ہے, بس ایسے رکھیے گا, آگے آواز ایسا نہ ہو, پوری توجہ کے ساتھ تھوڑے آگے جائیے گا. اب میرے نبی نے بتایا, میرے محمد نے بتایا, اس نے بتایا ہے نا کہ وہ ایک ہے, وہ ہمیشہ سے ہے, وہ ہمیشہ رہے گا, وہ عادل ہے, ظالم نہیں ہے, وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, وہ ہر چیز کو سن رہا ہے نا. اس میں اس کہ اسلام کے بنیاد کیا قائد ہے, اس میں اللہ میں تغیر نہیں آتا, اس کو موت نہیں آتی, اس میں حرکت نہیں ہے, اللہ میں حرکت نہیں ہے. حرکت کیوں نہیں ہے؟ دیکھو میں نیچے بیٹھا ہوا تھا ہے نا, اب میں حرکت کر کے ممبر پہ آ کے بیٹھ گیا تو وہ جگہ خالی ہو گئی نا. سامنے والوں کے حاضر کے ساتھ چلے گا, پوری طاقت لگا ہی رہا تھا, ہم سامنے والے بول نہیں رہے, پوری طاقت لگا, وہ جگہ خالی ہو گئی ہے نا. تو میں آ کے بیٹھ گیا, کیوں؟ اس لیے میں متحرک ہوں, میں حرکت ہوں. تو خدا میں حرکت نہیں ہے. اگر خدا میں حرکت ہو تو اگر خدا نہ ہو تو آگے چلے گا, وہ جگہ خالی, اور خدا ہر مکان زبان پر محیط ہے. ٹھیک ہے نا, تو خدا میں تغیر نہیں ہوتا, اس میں تبدیلی نہیں آتی, اس میں موت نہیں آتی, اس میں حرکت نہیں ہے, اس میں تغیر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جس عقیدے والے بیٹھے ہوئے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, جس بات کی پشت پر دلیلیں ہوں اس کا نام ہے عقیدہ, اور جس بات کی پشت پر دلیلیں نہ ہو, کوئی دلیل نہ ہو, اس بات کا نام ہے عقیدت. عقیدت بدل سکتی ہے, عقیدہ کبھی نہیں بدلتا. عقیدت کسی سے آپ کو ہے ان کے لیے بدل جائے, لیکن عقیدت کیونکہ دلیل ہے, آرگومنٹس ہے, دلائل ہے, براہین ہے, برہان ہے, تو عقیدہ کبھی نہیں بدلتا. میرا ساتھ دیکھ رہیے گا. تو اب خدا عادل ہے, خدا ایک ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. مقام توحید ہے, اور میں مقام توحید پر روک کے سننے والے کو کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہوں. خدا ہر ایک کو دیکھ رہا ہے, ہر ایک سن رہا ہے نا, وہ سمیع بھی ہے, وہ بصیر بھی ہے نا. دیکھو یہ ہے تعمیر کردار بشر. یہ فقط الفاظ نہیں ہے, ان عقائد کا اتنا براہ راست اثر پڑتا ہے ہماری آپ کی زندگی پر. یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں, خدا دیکھتا ہے, خدا سنتا ہے. اچھا دیکھ تو میں بھی رہا ہوں اور دیکھ آپ بھی رہے ہیں. میں جلدی رکھا چلے, میں سامنے دیکھ رہا ہوں, دیوار پر کیا دیکھا ہے مجھے نہیں معلوم, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ کے پیچھے کیا ہے آپ نہیں معلوم, دیکھ پاتے ہیں نا. تو اگر خدا بھی نعوذ باللہ ہماری طرح ایک طرف دیکھے اور دوسری طرف نہ دیکھے, تو ممکن ہے میں کسی مسکین کو 100 روپے دے رہا ہوں اور اسی پاس آپ نماز پڑھ رہے ہو اور یہ قرآن پڑھ رہے ہو, اور وہ کسی یتیم کی تیمارداری کر رہے ہو نا. تو اگر خدا بھی ہماری طرح ایک طرف دیکھے اور دوسری طرف نہ دیکھے تو کار خیر ہو جائے گا یا نہیں؟ خدا کے دیکھنے پر سے اگر نعوذ باللہ عقیدہ ہٹ جائے کہ وہ ایک کو دیکھتا ہے باقی کو نہیں دیکھتا, تو انسان کا کار خیر کرنے کا دل نہیں چاہے گا. اس لیے عقیدہ ہے کہ وہ ایک وقت میں ہر ایک کو دیکھتا ہے. میں اگر نماز پڑھوں اللہ دیکھ رہا ہے, انہوں نے روزہ رکھا ہے اللہ دیکھ رہا ہے, یہ اگر قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے, وہ اگر جبھی کو کھانا کھلا رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. تو اگر اس کے دیکھنے پر سے عقیدہ ہٹ جائے تو سارے کار خیر رک جائے. تو اب ہر ایک کو دیکھتا ہے اور ہر وقت دیکھتا ہے. اب ایک قدم میں آگے جا رہا ہوں ہے نا, وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. میں ایک بچے کو, ایک بزرگ کو, ایک سننے والوں کو جو مقام توحید پر ہوتا جو کہتے کر رہا ہوں, وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. نعوذ باللہ سمجھانے میں کر رہا ہوں. اگر وہ ہمیشہ سے نہ ہو اور ہمیشہ نہ رہے اور میدان حشر میں مر جائے تو جنت دے گا کون؟ تو وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, وہ قادر ہے. اچھا عمل کرو گے تو جزا دے گا, برا عمل کرو گے سزا دے گا. ہر ایک کے لیے ایسے نہیں, ٹھیک ہے نا. وہ قادر ہے, اچھا عمل کرو گے جزا دے گا, برا عمل کرو گے سزا دے گا. وہ عالم ہے,
اگر وہ عالم نہ ہو تو اسے پتا کیسے چلے گا کہ بندے نے گناہ کیا ہے یا اچھا کام کیا ہے نا؟ تو وہ عادل ہے، وہ عالم ہے، وہ مختار ہے، مجبور نہیں ہے، وہ سنے جملہ سنے، وہ مختار ہے، مجبور نہیں ہے نا؟ اگر اچھا عمل کیا تو جزا دے گا، برا عمل کیا سزا دے گا۔ اگر اسے مختار نہ مانا تو انسان نہ جنت کا مستحق بنے گا اور نہ جہنم کا بن سکے گا۔ یعنی جہاں جہاں توحید کے عقیدے ہیں ان کا براہ راست اثر پڑا کردار بشر پر۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر اس ایک خدا کے آگے جھک گئے تو تم سرمائے کے آگے نہیں جھکو گے، کرسی کے آگے نہیں جھکو گے، حسن کے آگے نہیں جھکو گے، دولت کے آگے نہیں جھکو گے، اپنی خواہش نفس کے آگے نہیں جھکو گے۔ تو اسلام کا پیغام کیا ہے کہ اس ایک کے آگے جھک جاؤ، اقتدار سے بچ جاؤ گے، دولت سے بچ جاؤ گے، حسن سے بچ جاؤ گے، شہرت سے بچ جاؤ گے، اپنی خواہش نفس سے بچ جاؤ گے۔ اس لیے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اسلام کا مطالبہ ہم سے اور آپ سے، توجہ کرنے والی والوں جتنا میں بیٹھا ہوا ہے، اسلام کا مطالبہ ہم سے اور آپ سے کیا ہے نا؟ کہ اپنی خواہش نفس کو، یہ بڑی خطرناک چیز ہے خواہش نفس، بڑی بری بلا ہے کہ خواہش نفس۔ اسلام کہتا ہے اس کو سرنڈر کر دو اللہ کی بارگاہ میں، خواہش نفس کو سپرد کر دو، خواہش نفس کو تسلیم کر دو اللہ کی بارگاہ میں۔ اس لیے کہ اگر خواہش نفس کو سپرد کر دیا تو جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے مولا علی نے کہا اور میرے مولا علی نے پیغمبر سے حدیث نقل کی، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یہ ذرا اس جملے پر توجہ فرمائیں بھائی، نفس میرے پاس بھی، نفس آپ کے پاس بھی۔ کوئی مجھے پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا سکتا ہے، انگلی کر کے بتا سکتا ہے کہ نفس پیشانی میں ہے، نفس ہاتھ میں ہے، نفس کان میں ہے، نفس زبان میں ہے، نفس سینے میں ہے، نفس ہاتھ؟ کوئی جواب ملے گا کہ نفس بدن میں ہر جگہ ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ ویسے ہی خدا کائنات میں ہر جگہ ہے پھر نظر نہیں آتا۔ ان جملوں کو اپنے ذہن کو سپورٹ کر دے گا تاکہ یہ پیغام عام ہو جائے اور آپ کے ذریعے جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے یہ مقام توحید اور یہ توحید کا پیغام عام ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ خدا ایک ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اسلام کا مطالبہ یہ ہے اپنی خواہش نفس کو، ہر کے پاس خواہش نفس ہے، سرنڈر کر دو اللہ کی بارگاہ میں۔ جس کے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، نبی علی نے کہا جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اب ایک سوال سارے مجمع میں کرنا چاہ رہا ہوں، بہت طویل گفتگو نہیں ہے، میرا ساتھ دیتے رہیے گا بس۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ مجھے بتائیے سارا مجمع کہ بھائی انسان کو چوٹ لگتی ہے نا، خدا خاصہ انسان کے لیے پاؤں میں چوٹ لگتی ہے نا، بس چوٹ لگتی ہے، میں سوال کر رہا ہوں سارے مجمع سے، چوٹ لگتی ہے انسان کو تو نفس کو پتہ چلتا ہے یا نہیں؟ سارے آواز نہیں آ رہی ہے، آپ بتائیے جملے کے اوپر، ایسے خاموش ہو نہیں بیٹھنا ہے۔ جب چوٹ لگتی ہے خدا خاصہ تو نفس کو پتہ چلتا ہے نا، کوئی ایکٹ والا ایسا نہیں ہے تو انکار کر دے کہ نہیں جناب چوٹ پتہ نہیں چلتا، پتہ نہیں چلتا تو انسان روتا کیوں ہے؟ روتا یہ چوٹ لگتی ہے، علاج بھی کرواتا ہے تو اگر چوٹ لگی تو نفس کو پتہ چلتا ہے، یہ عام سی بات ہے۔ سوال میرا یہ ہے، بولتے رہتے ہیں آپ خاموش رہیں گے تو مزہ نہیں آئے گا۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا سر میں چوٹ لگے تو نفس کو پہلے پتہ چلتا ہے اور اگر پاؤں میں لگے تو بعد میں پتہ چلتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نفس کا رشتہ بدن کے ہر حصے سے برابر کا ہے، ویسے ہی اللہ کا رشتہ ہر بندے سے اتنا ہی برابر جتنا دوسرے۔ یہ ہے مقام توحید، پیچھے والوں کو میں ساتھ دیتے رہنا، یہ ہے مقام توحید۔ ہر انسان کو چوٹ لگ سکتی ہے نا، خدا کا خاصہ تو نفس کو پتہ چل جائے گا، چاہے سر میں لگے، چاہے کان میں لگے، چاہے آنکھ میں لگے، چاہے پاؤں میں لگے۔ ایسا نہیں ہے کہ سر میں لگے تو پہلے پتہ چلے اور اگر پاؤں میں لگے تو 5 منٹ کے بعد پتہ چلے، ہے نا؟ ہر انسان کے نفس کا رشتہ اس سے برابر کا ہے، ویسے کائنات میں اللہ کا رشتہ ہر بندے سے اتنا ہی برابر جتنا دوسرے سے ہے نا۔ تو جب تک نفس کی طاقت دیکھے گا، جب تک نفس آپ کے جسم کے اندر ہے، انسان جب تک نفس انسان کے جسم کے اندر ہے انسان زندہ ہے۔
اگر نفس نکل جائے تو جسم سڑ جائے، فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، مٹی میں مل جائے. میں غلط کہوں یہ ٹوک ہو، اگر سامنے والی آواز نہیں آ رہی، اگر میں سامنے پر سمپل سا سوال کر رہا ہوں، اگر انسان کے جسم سے نفس نکل جائے اور نکلنا ہے، ٹھیک ہے، ابھی میں آیت پڑھوں گا، تو انسان سڑ جائے، گل جائے، فنا ہو جائے، مٹی میں مل جائے، خاک میں مل جائے، ہے نا. تو اگر آنے واحد کے لیے بھی سوچ لو کہ خدا کائنات میں نہیں ہے تو کائنات فنا ہو جائے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کائنات کی بقا بتا رہی ہے، کائنات کی بقا بتا رہی ہے کہ کوئی ہے، زمین و آسمان کی بقا بتا رہی ہے کہ کوئی بنانے والا ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں آگے جا رہا ہوں سونے والوں کے اس پر میں. اچھا تو جب ہم تھک جاتے ہیں تو ہم سو جاتے ہیں، ہے نا. ہمارا بدن سوتا ہے، نفس نہیں سوتا. ہمارا بدن سوتا ہے. کیا آیت پڑھوں میں؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. خدا کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. مل کے ساتھ آ جائے نا جملے پہنچ گئے تو خاموش سے بیٹھو. خدا کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو کیفیتیں نفس کی ہے ان کیفیتوں کے ذریعے اللہ کے وجود پر دلیل قائم کی. ٹھیک ہے نا. جب تک انسان کے اندر نفس ہے انسان زندہ ہے. قرآن کی آیت کیا سننے والوں کے ذہن میں نہیں ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. نفس مرے گا. کون مرے گا؟ نفس مرے گا، ہے نا. کل نفس ذائقۃ الموت. پھر قرآن میں جانے ایک شخص ہے ما تدری نفس بأی ارض تموت. خدا کہہ رہا ہے کہ کسی انسان کو نہیں معلوم کہ وہ کس زمین پر جا کے مر جائے. خدا کہہ رہا ہے بولا نہیں معلوم. وما تدری نفس بأی ارض تموت. کسی نفس کو نہیں معلوم. ما تدری نفس بأی ارض تموت کہ کون سے نفس کس زمین پر جا کے مرے گا. تو کون مرے گا؟ نفس مرے گا. اور کسی نفس کو نہیں معلوم کہ کس خطے میں، کس زمانے میں، کس زمین پر، کس وطن میں، کس شہر میں، کس خطے میں، کس قبیلے میں، کس فیصلے میں جا کے مر جائے. کسی کو نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا. اللہ سورۃ زمر کہتا ہے، اللہ کہتا ہے سورۃ زمر کے اندر اللہ یتوفی الانفس حین موتها. آپ سامنے جو بیٹھے ہیں ان کی آواز آنی چاہیے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها. جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کے نفس کو نکال لیتے ہیں. تو جب تک نفس تمہارے اندر ہے تم زندہ ہو. نفس نکل جائے تم مر جاؤ. جب تک نفس انسان کے اندر ہے انسان زندہ ہے. اگر علی والوں نفس کو انسان سے جدا کر دو، الگ کر دو تو انسان مر جائے، ختم ہو جائے. اب سمجھ میں آیا کہ مباہلے کی آیت نے میرے علی کو عقل رسول نہیں کہا، روح رسول نہیں کہا، جسم رسول نہیں کہا یہ نفس رسول ہے. اب جو بھی علی کو نبی سے جدا کرے وہ دشمن علی بھی ہے، قاتل نبی بھی ہے. مباہلے کی آیت نے عقل رسول نہیں کہا، روح رسول نہیں کہا، جسم رسول، بدن رسول کا نہیں کہا. میں آیت پڑھ دوں، آواز نہیں تو مزہ آئے گا. آیت پڑھوں سب سے کہہ رہا ہوں، آیت سب کے لیے پڑھ رہا ہوں میں. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. ترجمہ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. رسول کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. جملہ کہنا چاہتا ہوں میں، خدا کرے جملہ پہنچ جائے پوری طرح سے. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. رسول کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے. اور
मुबाहिला होगा, फर्नजा लानत अल्लाह है, अगर काज़िमीन और झूठों पे लानत होगी, है ना। मुबाहिले की कितनी अहमियत है, मुबाहिले की कितनी अहमियत है। लेकिन जानते हैं मुफस्सिरीन ने मुबाहिले की अहमियत को कम करने के लिए, घटाने के लिए, है ना, जो तरीका इख्तियार किया, 2 जुमले में बता तरीका बहुत गया कर रहा हूँ, बस इतना खामोश होकर नहीं सुनना है, ऐसे नहीं सारे बोल रहे हैं, मैं गुफ्तगू चेंज कर दूंगा अगर आप इतना खामोश बैठे। इस तरह नहीं, हाथ खोल के बोला जाए, मुश्किल जो जुमले आ जाते हैं उनका परवाह नहीं होती है, मेरा साथ करें मुबाहिले की अहमियत को घटाने के लिए, कम करने के लिए, है ना। मुफस्सिरीन ने तरीका किया कि जनाब ये जो इसमें कोई फजीलत नहीं है, ये जो मुबाहिले का वाक़या है इसमें कोई फजीलत नहीं है। अरबी वालों ने लिखा, फारसी वालों ने लिखा, तर्जुमा किया होगा, सुनाऊंगा भी, है ना। अच्छा कहने पर तो कहा ना कि हम अपने बेटों को लाएंगे, इसमें कोई फजीलत नहीं है। अच्छा भाई फजीलत नहीं, क्या मतलब, कहते पैगंबर के कोई खास बेटे मुराद नहीं थे। अच्छा मेरे पैगंबर के खास बेटे मुराद नहीं थे, तो मुराद क्या थी? कहने के मतलब सुनिए, मुफस्सिर ने लिखा, कहने मतलब ये था कि अपना से मतलब ये था कि मुसलमान बेटे लाओ। ईसाइयों तुम ईसाई बेटे लेके आओ, हम मुसलमान बेटे लाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, मुफस्सिर जो लिखा बयान कर रहा हूँ, मुबाहिले की अहमियत को घटाने के लिए, आले मोहम्मद के चाहने वालों तुम का बयान ना करो तो किसे डालो, तर्जुमा क्या होगा, हम अपनी और तो अपनी औरतों को लेके आओ, ईसाई औरतों को लाओ, हम मुसलमान औरतें लाएंगे। तुम ईसाई नस्ल मर्दों को लाओ, हम मुसलमान मर्दों को लेके आएंगे, है ना। फारसी में, अरबी में, उर्दू में तर्जुमा ये किया गया, है ना। आले मोहम्मद की फजीलत को घटाने के लिए अपना अना का तर्जुमा किया मुसलमान बेटे, निसा अना का तर्जुमा किया मुसलमान औरतें, अनफुसना का तर्जुमा किया मुसलमान